24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन पहली जमात की उर्दू के बाब नंबर 10 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है दिलचस्प और हैरत अंगेज़। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि सादा जुमलों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, सादा जुमले सुनकर उनका मफ़हूम बता सकें, मतन या तस्वीर से मुताल्लिक़ तफ़हीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात लिख सकें, हरकत यानी पेश, ज़ेर और ज़बर वग़ैरह की तब्दीली से अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें, 2 से 3 अरकान वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए 3 से 5 आसान जुमले लिख सकें, रोज़मर्रा की अशिया देखकर उनका चंद जुमलों में तारुफ़ करवा सकें, उस्ताद की रहनुमाई में तस्वीर या मॉडल देखकर 3 से 5 जुमलों में अपने ख़यालात का तहरीरी इजहार कर सकें, हरकत की अलामात ज़ेर, ज़बर, पेश, तनवीन, मद, शद वग़ैरह के दरमियान फ़र्क कर सकें, है, हूँ और हैं का फ़र्क कर सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज ज़ैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज ज़ैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। मोहतरम टीचर, मैं इससे पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ, आज मैं अपनी बात का इआदा करना चाहूँगा कि ये जो सवालात मैं देता हूँ तमहीद के लिए, इनको जब आप बच्चों से पूछेंगे तो फिर ये सिर्फ सवाल और जवाब नहीं रहेंगे, बल्कि आपने इन सवालात की मदद से गुफ्तगू का आगाज़ करना है और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है, जब तक कि आप ये महसूस न करें कि अब मैं उन्वान तक बच्चों को ले जा सकता हूँ या ले जा सकती हूँ। हम आते हैं सवालात की तरफ। क्या आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखकर सोचते हैं कि ये क्या है या ऐसा क्यों है? ये सवाल बहुत अहम है। ये याद रखिएगा मोहतरम टीचर कि बच्चों में हमने एक सोचने की सलाहियत भी पैदा करनी है। आमतौर पर तो ये हो रहा है कि बच्चे ये समझते हैं कि टीचर ने हमें कुछ बताना है और हमने वो याद करना है। हम इस तरफ ध्यान नहीं करते कि हमारा बड़ा मकसद तदरीस में बच्चों में सोचने की सलाहियत पैदा करना है।
اور سوچنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری کام ہے وہ ہے سوال. ہم نے سوال کرنا ہے اور بچوں کو سوچنے کا موقع دینا ہے. کیا آپ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہم سوچنے کی بات کرتے ہیں تو پھر سوچنا تو ایک مائنڈ سیٹ ہے. بچہ کھا رہا ہوگا تب بھی سوچے گا، پی رہا ہوگا تب بھی سوچے گا، وہ باہر پھر رہا ہوگا تو تب بھی سوچے گا. سوچنا تو ہر وقت جاری رہتا ہے. اگلا سوال ہے کہ آپ کون کون سے پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی پھل اور سبزیاں کھانے کے فائدوں پر غور کیا؟ یہ سوالات پوچھنے کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بچوں کو چند پھلوں اور سبزیوں کے بارے میں دلچسپ باتیں بتائیں اور انہیں باب کے عنوان تک لے جائیں. مثلاً ٹماٹر پھل بھی ہے اور سبزی بھی، یہ دلچسپ بات ہے. آلو سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں جیسے چپس، سموسے، کٹلیٹس وغیرہ، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آلو سبزیوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے جو دنیا میں اس سے اتنی چیزیں بنتی ہیں. تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں گے. آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں. دلچسپ اور حیرت انگیز. ہم سب بہت شوق سے پھل کھاتے ہیں. پھلوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے شمار سبزیاں بھی پیدا کی ہیں جو ہمیں صحت مند رکھتی ہیں. کبھی ذرا غور سے ان پھلوں اور سبزیوں کو دیکھیں. رنگ، ذائقہ، بناوٹ کی وجہ سے یہ قدرت کا انمول تحفہ ہیں. آئیں ذرا ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں. ٹماٹر، جو کہ ہم سبزی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، در حقیقت یہ ایک پھل ہے. یہ بہت فائدہ مند ہے. سیب کا ایک درخت سال میں تقریباً 400 سیب پیدا کرتا ہے. سیب 2 رنگوں میں دستیاب ہے، ایک ہرا اور ایک لال. سیب کے متعلق کہا جاتا ہے روزانہ ایک سیب آپ کو ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے. انار قدرت کا انمول عطیہ ہے. انسان نے انار کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو پیک کرنے کا طریقہ سیکھا. اللہ تعالیٰ نے ایک انار میں دانے بہت خوبصورتی سے محفوظ کیے ہوتے ہیں. آلو ہم سب کو بہت پسند ہے. اسے ہم مختلف طریقوں سے پکا کر کھاتے ہیں. اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے. مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے. اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے. پیشتر اس کے کہ میں ان الفاظ تک آؤں جو اس سبق میں استعمال ہوئے ہیں اور ہم ان کے تلفظ کی بات کرنا چاہتے ہیں، میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ ہم جب یہ QR سیشنز کرتے رہیں گے تو چند الفاظ ایسے ہیں جو بار بار آپ کے سامنے آتے رہیں گے.
باوجود اس بات کے کہ مجھے علم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ پہلے آ چکے ہیں اور ان کے تلفظ پر بات ہو چکی ہے، میں پھر بھی ان کو شامل کرتا ہوں مختلف کیو آرز میں، اور ہم بار بار ان کے درست تلفظ کی بات کرتے رہیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بار بار میں ان الفاظ کا تذکرہ کروں گا جو عام استعمال کے ہیں، اور اس میں ارادہ بنیادی طور پر میرا یہ ہوتا ہے کہ ہم بار بار ان کا ذکر کریں گے تو پھر ان کو درست طور پر بولنا، صحیح تلفظ کے ساتھ بولنا، وہ ہماری عادت ہو جائے گا۔ یہ ہے بنیادی وجہ کہ میں بار بار کچھ الفاظ کو شامل کرتا رہوں گا اپنی اس فہرست میں، جن الفاظ کا ہم درست تلفظ بولنا چاہتے ہیں۔ یہ بات مجھے یہ لفظ بہت دیکھ کر یاد آئی۔ اب یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، تو اس کو درست کیوں نہ ایک ہی دفعہ کر لیا جائے، اس لیے کہ یہ اکثر لوگ، زیادہ لوگ اس کو غلط بولتے ہیں، بہت، یعنی ہے پر زبر کے ساتھ وہ اس کو بول دیتے ہیں، جبکہ بے پر زبر ہے پر پیش ہے۔ بہت بے شمار شین پر پیش کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ صحت، اس پہ بات تفصیل سے اس سے پہلے کسی کیو آر میں ہو چکی ہے، اور میں نے تب بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ بہت زیادہ زور دے کے آپ ہے پر بے شک نہ بولیں شد کے پیش نظر، لیکن کچھ تو فرق پڑے نا، ورنہ عام طور پر لوگ اس کو صحت بھی پڑھ جاتے ہیں، صحت کو تو چھوڑے، وہ ہے کو کھا ہی جاتے ہیں۔ تو اس لیے صحت تحفہ، اس بیچارے لفظ کے ساتھ بھی کچھ سلوک اچھا نہیں ہوتا، اور اس کو آپ کبھی غور سے لوگوں کو سنیں، اس کو جب لوگ پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں تو وہ تحفہ ہے کو بالکل وہ ہلکا کر جاتے ہیں، پتہ چلے کہ ہے تحفہ۔ میں یہاں ایک اور لفظ کی مثال بھی دینا چاہوں گا، اور وہ لفظ ہے مسئلہ۔ آپ نے بھی سنا ہوگا اکثر و بیشتر کہ لوگ وہ جو حمزہ ہے بیچ میں اس کو سرے سے کھا جاتے ہیں۔ مسئلہ ہے ہی نہیں، کوئی حمزہ نہیں ہے بیچ میں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ۔ اسی طرح یہ لفظ ہے تحفہ، ٹماٹر، ٹے کے نیچے زیر ہے، استعمال، یہاں بھی عین کو کھا جاتے ہیں لوگ، استعمال، دستیاب، متعلق، پڑھنے والے تو اس کو متعلق بھی پڑھ جاتے ہیں، متعلق، عطیہ۔ محترم ٹیچر، یہ لفظ شاید آپ کے لیے بھی نیا ہو، اس کا تلفظ، میں نے جب درست تلفظ کے ساتھ اس لفظ کو پڑھا تھا تو میرے لیے نیا تھا۔ ہم تو اس کو عطیہ کہتے ہیں، یہ عطیہ نہیں ہے، عطیہ مختلف، یہاں بھی تے کے اوپر جزم کے ساتھ اس لفظ کو پڑھ دیا جاتا ہے۔ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔
آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ حیرت انگیز، جسے دیکھ کر حیرانی ہو، کوئی چیز جو حیرت پیدا کرے، حیرت کی وجہ بنے، اسے حیرت انگیز کہا جائے گا۔ بے شمار، زیادہ، اصل میں بے شمار کا مطلب ہے جسے آپ شمار ہی نہ کر سکیں، یا آپ کو بظاہر اتنی زیادہ لگے کوئی تعداد کسی چیز کی کہ آپ اس کو شمار کرنا نہ چاہیں، تو اسے بے شمار کہتے ہیں۔ انمول، بہت زیادہ قیمتی، مزید، کچھ اور، یعنی جو کچھ دیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور۔ در حقیقت، اصل میں، در کے معنی میں ہے، تو آپ اگر اصل میں نہ بھی کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں حقیقت میں یا حقیقتاً، دستیاب، حاصل، ملنا، لال، سرخ، عطیہ، تحفہ۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ بہتر تفہیم کے لیے متن میں سے 2 جملوں کی وضاحت کریں۔ میں اس پہ بات کر دیتا ہوں۔ پہلا ایک جملہ ہے کہ روزانہ ایک سیب آپ کو ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک انگریزی کہاوت کا ترجمہ ہے۔ معنی پہ بھی بات کرتے ہیں، اور وہ انگریزی کہاوت ہے۔ آپ بے شک یہ کہاوت نوٹ کر لیں اور بچوں کے ساتھ آپ یہ شیئر بھی کریں، ان کو بتائیں کہ یہ انگریزی کوٹیشن کا ترجمہ ہے۔ اور وہ انگریزی کوٹیشن یہ ہے کہ an apple a day keeps the doctor away۔ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، an apple a day keeps the doctor away۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ سیب اتنی مفید چیز ہے، اتنا مفید پھل ہے کہ آپ روزانہ اگر ایک سیب کھاتے ہیں تو آپ کی صحت اتنی اچھی رہے گی کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ دوسرا، انسان نے انار کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو پیک کرنے کا طریقہ سیکھا۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے اتنی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے اس جملے کی۔ بس آپ ایک کام کر لیجئے کہ اس جملے کو پڑھنے کے بعد پہلی فرصت میں آپ ایک انار کو توڑیں اور اس کو 2 حصے کرنے کے بعد آپ اس پر غور کریں کہ کیا پیکنگ ہے، کیا قدرت کا کمال ہے۔ اور یہ اسی لیے لکھا ہے کہ انسان نے انار کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو پیک کرنے کا طریقہ سیکھا۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ حرکات کی تبدیلی سے
ایک جیسے حروف تہجی والے الفاظ کے تلفظ اور معنی میں تبدیلی۔ یہ صفحہ نمبر 118 پر پہلی سرگرمی ہے، پڑھیں کے عنوان کے تحت۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کسی QR میں کہ یہ جو سرگرمی ہے، ایک جیسے حروف تہجی والے الفاظ کا تلفظ پڑھنا اور ان کے معنی پر غور کرنا، یہ انتہائی دلچسپ اور معلومات افزا سرگرمی ہے۔ اس سے بچوں کی زبان دانی بہت بہتر ہوگی یقیناً۔ ان لفظوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ بناوٹ، بناوٹ۔ اب دیکھیں حروف تہجی وہی ہیں، مگر بے کے اوپر ایک لفظ میں زبر ہے، دوسرے میں پیش ہے۔ اب بناوٹ کا تعلق بننے کے ساتھ ہے اور بناوٹ کا تعلق بننے کے ساتھ ہے۔ آپ بنتے ہیں نا، سویٹر بنتے ہیں، جرسی بنتے ہیں، اور بناوٹ جو ہے یہ سٹرکچر کے معنوں میں ہے۔ صرف زبر اور پیش کے فرق سے تلفظ میں کتنا فرق آ گیا اور معنی میں کتنا فرق آ گیا۔ سحر اور سحر، یہاں بھی سحر میں زبر ہے 2 دفعہ، اور سحر میں سین کے نیچے زیر ہے اور ہے کے اوپر جزم ہے۔ سحر کے معنی صبح اور سحر کے معنی جادو۔ سلائی اور سلائی، دیکھیں صرف سین کے نیچے زیر اور دوسرے لفظ میں سین کے اوپر زبر کے ساتھ تلفظ بھی مختلف ہو گیا اور معنی بھی بدل گئے۔ سلائی تو وہ سلاخ ہے جس کے ساتھ سرما ڈالا جاتا ہے، وہ سلائی۔ یا معافی چاہتا ہوں، سلائی سینے کے ساتھ تعلق ہے، اور سلائی وہ سلاخ ہے جس کے ساتھ سرما ڈالا جاتا ہے یا کسی اور استعمال کے لیے کوئی سلائی ہو۔ سوا اور سوا۔ سوا کا مطلب ہے ایک پورا یونٹ کسی چیز کا، اور اس کے ساتھ ایک چوتھائی حصہ اس کا، سوا کہتے ہیں اس کو، ایک اور ایک چوتھائی۔ سوا کے معنی ہے علاوہ، ہم کہتے ہیں اس کے سوا، اس کے علاوہ۔ عالم اور عالم، عالم اسکالر جو بہت پڑھا لکھا ہو، اور عالم دنیا، ایک جہان۔ ہم کہتے ہیں نا کل عالم دیکھے گا، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، یہ وہاں سے عالم آیا ہے لفظ۔ قدر اور قدر، یہ لفظ چونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ہمیں ان کے تلفظ میں فرق رکھنا چاہیے جو ہم نہیں رکھتے۔ یہ یاد رکھیے گا اور بچوں کو بھی بتائیے گا کہ قدر جس میں دال پر جزم ہے، اس کے معنی ہیں ویلیو یا عزت
احترام اور قدر کے معنی ہے مقدار. اس سے اگلی سرگرمی ہے کتے کی کہانی، جس کو پہلے آپ خود پڑھیں اور پھر بچوں سے پڑھوائیں، صفحہ نمبر 118 پر، جس کا حاصل تعلم ہے کہ طلباء سادہ جملوں کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں، اور اس کے اخلاقی سبق پر بھی پھر آپ بات کریں. اس پڑھائی کا بڑا مقصد یہ ہے، 2 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں کہ بچے صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھیں اور روانی کے ساتھ پڑھیں، اور ساتھ ساتھ کچھ جسچرز بھی دیں، یعنی جو اتار چڑھاؤ ہے، جو حرکات و سکنات ہیں، ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. اس سیشن پر بس یہی کچھ. محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ و ناصر.